शिकार में वो, जंगल में कोहसार में वो सूरज। आसमानों पे चले जाओ तो क्या मिलता है। सुनने का मिजाज बनाएंगे तभी कुछ देर तक बोलूंगा। आसमानों पे चले जाओ तो क्या मिलता है, बेवसीले भी कहीं रब का पता मिलता है। आसमानों पे चले जाओ तो क्या मिलता है, बेवसीले भी कहीं रब का पता मिलता है। हाँ, अगर दिल से मोहम्मद को मोहम्मद मानो। हाँ, अगर दिल से मोहम्मद को मोहम्मद मानो। अरे ढूंढना कैसा बेला ढूंढे खुदा मिलता है, ढूंढना कैसा बेला ढूंढे खुदा मिलता है, ढूंढना कैसा बेला ढूंढे खुदा मिलता है। और वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो, वो जो न थे तो, अरे जोर से यार, वो जो न थे तो, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, दुआओं के साथ सुभान अल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, तो आए गरीबों की बरलाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तारशुड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत, तारशुड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत, तारशुड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। और मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुवक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। अब तो बुलंद आवाज इतना मुकद्दर के नाम पे कह दो यार, सुभान अल्लाह। किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। एक रिवायत पढ़ूं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वो आलिम है, तमाम मकातिब फिक्र के लोग जिनकी तायीद करते हैं और जिनको किताबों को पढ़ते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मदारिजुन नबुव्वत जिल्द नंबर 2 में फरमाते हैं कि हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई तो मैंने देखा एक रोशनी, जिस रोशनी से सारी कायनात मेरी निगाहों के सामने मुनव्वर हो गई, सारी दुनिया मेरे सामने रोशन हो गई। और मैंने क्या देखा, एक झंडा मशरिक में जिब्रील अमी लगा रहे हैं, एक झंडा मगरिब में लगा रहे हैं, और एक झंडा काबे की छत पर लगा रहे हैं। तो मैंने कहा, ऐ झंडे पर एतराज करने वाले, ये झंडे लगाना ये कोई बिदअत नहीं है, ये झंडे लगाना ये कोई नया काम नहीं है। हुजूर की विलादत पर झंडे लगाना ये जिब्रील की सुन्नत है, ये जिब्रील का तरीका है। अब अगर कोई पूछे रबीउल अव्वल में झंडियां क्यों लगाते हो, तो कह देना सवाल हमसे नहीं जिब्रील से पूछो, उन्होंने विलादत मुस्तफा पर झंडियां क्यों लगाई थी, क्यों लगाई थी।
اور لوگ اعتراض بہت کرتے ہیں میلاد پہ، ایسے سال بھر پیسہ خرچہ کریں گے چاہے جہاں، مگر میلاد میں چنہا گاؤں کے 20 لڑکے کھڑے ہو جائیں گے اور 50 روپیہ 100 روپیہ چندہ کر کے اگر میلاد کریں گے تو کہیں گے پیسہ ضائع کر رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، یہ ناجائز خرچ کر رہے ہو۔ آؤ ایک روایت طبقات القبرا کی پڑھ دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، پہلے خلیفہ، پہلے امیر المؤمنین، کیا فرماتے ہیں؟ طبقات القبرا کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیق فی الجنہ، کہ جس نے ایک درہم، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، جس نے ایک درہم نبی کی میلاد پر خرچ کیا، جس نے ایک درہم نبی کی محفل پر خرچ کیا، جس نے ایک درہم نبی کا ذکر کرانے میں خرچ کیا، جس نے ایک درہم محفل میلاد میں خرچ کیا، کان رفیق فی الجنہ، وہ جنت میں کہیں اور نہیں بلکہ میرے دوستوں میں سے اٹھایا جائے گا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب بتاؤ جو جنت میں صدیق کا ساتھ ہو اور صدیق رسول کے ساتھ ہوں گے، پتہ کیا چلا؟ میلاد کرنے والا جنت میں رسول اللہ کے قدموں میں ہوگا۔ اسی طبقات القبرا کی دوسری روایت، حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ انہوں نے تو اور بڑی بات کہہ دی، کہا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، کہ جس نے میلاد مصطفیٰ منائی، میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا، حضور کی محفل کو سجایا، 12ویں والے کے ذکر کی محفل کو سجایا، فقط احیا الاسلام، وہ ایسا ہے گویا اس نے دین کو زندہ کر دیا، گویا اسلام کو زندہ کر دیا، گویا اسلام کی تعلیمات کو زندہ کر دیا۔ اب بتاؤ میں صحابہ کی مانوں کہ تمہاری مانوں؟ صحابہ کی مانوں کہ تمہاری مانوں؟ تمہاری تو تمہارے گھر والے نہیں مانتے، تو ہم کیسے مانیں گے؟ آؤ میرے نبی کی شان ملاحظہ کرو۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں نا، اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کیسے کہیں، کیسے کہیں؟ جمعہ ایک دن نماز پڑھنے جاتے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے لیں۔ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں عابد اور خدا ہے معبود۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم ہیں ساجد، خدا ہے مسجود۔ چچا جان، ہم ہیں ساجد، خدا ہے مسجود۔ عبادت اللہ کی، تسبیح اللہ کی، ثنا اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، تلاوت اللہ کے لیے، تسبیح اللہ کے لیے، تحلیل اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، بندگی اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قعدہ اللہ کے لیے، تحیات اللہ کے لیے، کلمہ اللہ کے لیے، ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ اے بیٹا چائے تو بالکل نہ پلانا، ابھی چائے بالکل نہیں، اس کو رکھیے، چائے بالکل رکھیے، پوری محفل پھر ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نماز میں شامل نہیں، اس لیے نماز جو بھی پڑھنے والا ہے وہ یہ ضمانت نہیں لے سکتا کہ میری نماز قبول ہو گئی، میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اگر اللہ قبول کر لے یہ اس کا فضل ہے، اگر رد کر دے یہ اس کا عدل ہے، کوئی لڑا نہیں سکتا، ٹکرا نہیں سکتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ قبول کر لے، رد کر دے، یہ اس کا عدل ہے۔ اس لیے اللہ عبادت میں شامل نہیں، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ عبادت میں شامل نہیں، اللہ روزے میں شامل نہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، چلنے سے پاک ہے، پھرنے سے پاک ہے، اٹھنے سے پاک ہے، بیٹھنے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے، شریک حیات سے پاک ہے، کپڑے پہننے سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اسی لیے وہ اللہ پاک ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ روزے میں شامل نہیں، اس لیے روزے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، قبول کر لے یہ اس کا فضل ہے،
ہے رد کر دے، یہ اس کا عدل ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، رمی جمار کرتے ہیں، وقوف عرفات کرتے ہیں، یہ تمام ارکان ہم ادا کرتے ہیں، لیکن کسی ارکان میں خدا شامل نہیں۔ نہ عرفات کے میدان میں خدا ہمارے ساتھ شامل، نہ صفا مروہ کی سعی میں خدا ہمارے ساتھ شامل، نہ طواف کعبہ میں خدا ہمارے ساتھ شامل، نہ لبیک اللہم لبیک میں خدا ہمارے ساتھ شامل۔ اس لیے اگر وہ حج قبول کر لے یہ اس کا فضل ہے، رد کر دے یہ اس کا عدل ہے۔ کوئی بول نہیں سکتا، جھگڑ نہیں سکتا تو نے قبول کیوں نہیں کیا۔ ہاں مگر قرآن میں اس نے ایک آسرا دیا ہے، ایک تسلی دی ہے، ایک تھپکی دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ تسلی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، لیکن زکوٰۃ میں بھی اللہ شامل نہیں ہے۔ یہ تمام عبادتیں تم کرتے ہو لیکن خدا شامل نہیں، اس لیے ان کی قبولیت کی گارنٹی نہیں۔ قبول کر لے اس کا فضل ہے، رد کر دے یہ اس کا عدل ہے۔ کوئی کچھ بول نہیں سکتا مگر ایک عبادت خود اس نے بتائی ہے۔ جھوم جاؤ میرے پیارے، ایک عبادت اس نے بتائی ہے، ایک بندگی اس نے بتائی ہے، ایک تسبیح اس نے بتائی ہے، ایک ذکر اس نے بتایا ہے، ایک تلاوت اس نے بتائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن پتا وہ تسبیح کون سی ہے جو تیری بارگاہ میں 100% مقبول ہے؟ وہ عبادت کون سی ہے جو 100% تیری بارگاہ میں قبول ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بھی شامل ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جب اللہ نے ارادہ کیا اپنے نبی پر درود پڑھنے کا تو خود اکیلے نہیں فرشتوں کو بھی بلا لیا۔ اے فرشتوں میرے پاس آ جاؤ۔ اے باری اللہ کام کیا ہے؟ کہا میرے محبوب پر درود پڑھنا ہے، میرے محبوب پر سلام پڑھنا ہے۔ جب فرشتے آ گئے کہا ایمان والو تم بھی پیچھے نہ رہ جانا، آؤ تم بھی ساتھ میں آ جاؤ۔ تو ایمان والے بھی ساتھ میں آ گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت کی ضمانت خود خدا نے لی ہے، اس لیے کہ جس میں خود خدا شامل ہو اس کی قبولیت میں کبھی کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب حضور پر درود ہی پڑھنے میں کامیابی ہے، حضور پر سلام پڑھنے میں کامیابی ہے، تو بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، اور دل و جانور پر نثارا کروں میں، دل و جانور پر نثارا کروں میں، اور خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، ارے مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ تو درود و سلام یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کو جب بھی کرو گے اللہ قبول فرما لے گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ تو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اب دیکھو حضور کا مرتبہ رب نے کتنا بلند کیا کہ جب بات حضور کی آئی تو خود بھی شامل ہو گیا، فرشتوں کو بھی شامل کر لیا، اور اللہ نے مصطفیٰ کا مقام بلند کیا تو اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا،
मारिफत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब कायनात ने रोशन किया जिसे, अरे फूकों से वह चराग बुझाया न जाएगा, फूकों से वह चराग बुझाया न जाएगा। मेरे हुजूर का मकाम और मर्तबा कोई क्या समझ सकता है? हुजूर का मर्तबा खुद हुजूर का रब जानता है, परवरदिगार जानता है। कोई हुजूर के मकाम और मर्तबे को समझ नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इस कायनात को आपने रोशन फरमा दिया, सारी दुनिया को रोशन फरमा दिया, सारी इंसानियत को जगमगा दिया। हुजूर जब आए तो उस वक्त जानते हो मक्के के क्या हालात थे? मक्के के हालात ऐसे थे कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज तो ये सुनने में एक बात सी लगती है, लेकिन अगर इमेजिन करो भी एक वाकई की सूरत में मैं आपके सामने चीज रखूंगा। बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हर बेटी को मुस्तफा का मीलाद मनाना चाहिए, इसलिए कि हर बेटी पर एहसान मदीने वाले का है, हर माँ पर एहसान मदीने वाले का है, बाप पर एहसान मदीने वाले का है। इंसानों पर इंसानियत तो आज लाहिक है, आज जो इंसानियत जिंदा है ये एहसान मदीने वाले का है। आदम की आदमियत जिंदा है, एहसान मदीने वाले का है। इंसान की रफाकत जिंदा है, एहसान मदीने वाले का है। भाई बहन के हुकूक पामाल नहीं हो रहे, एहसान मदीने वाले का है। कसम खुदा की ये उन्हीं का एहसान है। बताऊं आपको मक्के के क्या हालात थे? मक्के के लोग सुबह उठते तो लड़ाई झगड़े पर आमादा रहते, सुबह उठते तो कत्ल खून पर आमादा रहते, एक दूसरे की इज्जतें और आबरूएं उछालते। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जब मेरे हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, सारा निजाम बदल गया, सारा आलम बदल गया, सारी चीजें बदल गई। क्या हुआ? हुजूर के आने से पहले जानते हो एक सहाबी रसूल आते हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में और कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में, और ज़माने जाहिलियत कौन सा ज़माना है? हुजूर की बेइज्जत से पहले का जो टाइम है वो ज़माने जाहिलियत है। तो कहा या रसूल अल्लाह मेरी खताएं माफ़ हो सकती हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है, वो हन्नान भी है, वो मन्नान भी है। ज़रूर तुम्हारी खताएं माफ़ होंगी, इसलिए कि कुरान कह रहा है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा, कि अगर तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए रसूल की चौखट पर आ जाओ, इनके वसीले से दुआ मांग लो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा, अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देगा। कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी खता माफ हो सकती? कहा हाँ माफ हो जाएगी। बताओ तो सही तुमने किया क्या है? कहा या रसूलल्लाह ज़माने जाहिलियत में मैं जब घर से तिजारत के लिए बाहर जाने लगा तो मैंने अपनी बीवी को हामिला छोड़ा था, और जब मैं 3 साल के बाद लौट करके आया तो मेरे घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी, नन्ही सी बच्ची खेल रही थी। मैं सफर का थका था, मैंने तवज्जो न दी, मैं घर के अंदर चला गया, और जब मैं घर के अंदर चला गया मेरी बीवी ने मुझे खाना पेश किया, मैंने खाना खाया, मैं सफर का थका था, मैं फौरन सो गया। जब मैं सो करके उठा तो मैं क्या देखता हूँ, वही बच्ची जो दरवाजे के बाहर खेल रही थी वही मेरे घर के आंगन में खेल रही है, वही मेरे घर के आंगन में खेल रही। मैंने बीवी से पूछा ये बच्ची किसकी है? मेरी बीवी ने कहा जान की अमान पाऊं तो अर्ज करो। मैंने कहा बोल क्या कहना चाहती है? बीवी ने कहा ये तुम्हारी अपनी बच्ची है, ये तुम्हारा अपना खून है, ये तुम्हारी अपनी शहजादी है, ये तुम्हारी अपनी लाडली है, ये तुम्हारी अपनी चहीती बेटी है, ये तुम्हारा अपना खून है, ये तुम्हारी लख्त जिगर है, ये तुम्हारी नूरे नजर है, ये तुम्हारी अपनी बच्ची है। इतना सुनना था, बाप ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, बच्ची का हाथ पकड़ा, घर से फावड़ा लिया, दरवाजे के बाहर निकल गया। माँ ने शौहर के कदम को पकड़ा और कहा ऐ मेरे शौहर, मुझ पर अगर जुल्म करना चाहता है तो कर ले, सितम करना चाहता है तो कर ले, तकलीफ देना चाहता है दे ले, मुझे मारना पीटना चाहता है मार पीट ले, लेकिन खबरदार इस बच्ची के साथ कोई जुल्म न करना। बाप ने एक न सुनी, बीवी का हाथ झटका और उसके बाद नन्ही सी बच्ची को, 3 साल की बच्ची को हाथ में लिए, एक हाथ में फावड़ा लिए हुए सहरा की तरफ निकल जाता है। ये वो दौर है जब मोहम्मद अरबी की विलादत बासादत नहीं हुई है। हाथ पकड़ा, सहरा की तरफ जाने लगा, और जब सहरा में पहुंचता है तो एक गड्ढा खोद करके तैयार करता है। गड्ढा खोद करके जब तैयार कर लिया, जब गड्ढे से मिट्टी बाहर निकालने लगा, वो बच्ची थी, मासूम थी, अपनी मासूमियत में खोई हुई थी। उसे क्या पता था कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है, उसे क्या पता था कि मेरे साथ सुलूक क्या होने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्ची ने जो रेत के तूदे बाहर निकले हुए थे, उन रेत के खाकों पर मेहराब बनाने शुरू कर दिए, घिरौंदे बनाने शुरू कर दिए, घर बनाने शुरू कर दिए और उनसे खेलना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप गड्ढा खोदता रहा, खोदता रहा, खोदता
رہا. اس کے بعد اس نے بچی کو اٹھا کر کے گڑھے میں ڈال دیا. بچی کو جب اٹھا کر کے گڑھے میں ڈالا اور مٹی ڈالنے لگا, جب مٹی ڈالنے لگا بچی کی گردن تک مٹی پڑ گئی تو بچی کا دم گھٹنے لگا. بچی کا جب دم گھٹنے لگا اس نے کہا ابا جان مجھے باہر نکالو, میرا دم گھٹ رہا ہے, مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, مجھے باہر نکالو, میری جان نکل جائے گی, مجھے باہر نکالو. باپ نے ایک نہ سنی بلکہ بچی کو جب دیکھا کہ اس کی گردن باہر ہے اور گردن تک مٹی پڑ چکی ہے تو اس نے اپنے پاؤں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بچی کی معصوم گردن پر رکھا اور ایسا رکھا کہ بچی کی زبان اور آنکھ دونوں باہر آ گئی. مسلمانوں ذرا تصور کر کے دیکھو, ایک 3 سال کی بچی ہے جس کی زبان اور جس کی آنکھیں باہر نکل آئی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, بچی چیختی رہی لیکن باپ کو ترس نہ آیا. ایسا دور عرب میں تھا جب اپنی ہی سگی بیٹی کو باپ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ, ماؤں کا تقدس پامال ہوتا تھا. جوان بچہ ماں کو گھسیٹتے ہوئے منڈیوں میں لے جاتا تھا, بیچ دیتا تھا. جوان بیٹا باپ کو تماچے نکالتا گھر سے باہر نکال دیتا تھا. غریب و مفلسوں کی حیثیت چینٹی سے زیادہ رہی تھی, مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں تھی. ایسے پرفتن دور میں, ایسے ماحول میں میرے حضور دنیا میں تشریف لائے, میرے آقا رحمت عالم اس دنیا میں تشریف لائے, دونوں عالم کے مالک و مختار تشریف لے آئے, رحمت پروردگار تشریف لے آئے. اور جب اس دنیا میں تشریف لائے جہاں ظلمت تھی وہاں اجالا ہو گیا, جہاں تاریکی تھی وہاں روشنی آ گئی. اب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت جب ہوئی تو اس دن مکے میں کسی بیٹی کی ولادت نہ ہوئی تاکہ غلطی سے بھی کوئی اپنی بچی کو زندہ درگور نہ کر سکے. جب میرے حضور کی ولادت ہوئی تو کسی بچی کی ولادت نہ ہوئی, کسی بیٹی کی ولادت نہ ہوئی, سارے لڑکے پیدا ہوئے. اچھا جب میرے حضور کی ولادت ہوئی نا تو پورے مکے کا ماحول بدل گیا. اب سنو میرے حضور کی ولادت کا نقشہ کیا تھا. جب میرے حضور کی ولادت ہوئی پورے مکے کا نقشہ بدل گیا, ہر طرف خوشبودار ہوائیں چلنے لگی. وہ جس کے کردار سے خوشبو پھیلنے والی ہے, بھینی خوشبو سے مہک اٹھتی ہیں گلیاں, واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. اب وہ مصطفیٰ آ رہے ہیں جن کی خوشبو سے مکے مدینے کی گلیاں مہکنے والی ہے. سارا مکہ مہک رہا ہے, مکے کی ہوائیں خوشبودار ہیں, فضائیں خوشبودار ہیں, ماحول معطر ہے. اللہ اکبر کبیرہ, جب صبح ہوتی ہے تو وہی سردار جو ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے تھے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے, اب نہ کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے, نہ کوئی کسی سے جھگڑ رہا ہے, بلکہ لوگوں کے سینوں میں عجیب پیار امڑ رہا ہے, عجیب محبت امڑ رہی ہے. ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو خالی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ آج مکے کا ماحول بدلا ہوا ہے, آج مکے کا ماحول تبدیل ہے. اور کیوں نہ ہو, وہ سارے عالم کو بدلنے ہی کے لیے تو آیا ہے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ, وہ مصطفیٰ تاجدار کون مکہ آ گئے ہیں. سارے مکے کا ماحول بدل گیا. صبح صبح سارے سردار یہی بات کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک سردار آیا اور کہا سرداروں کیا بات کر رہے ہو. تو کہا کہ آج دیکھو مکے کی ہوا فضا بدل گئی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا باپ بیمار تھا بغیر دوا کے اچھا ہو گیا, کوئی کہہ رہا ہے میرا بچہ بیمار تھا بغیر دوا کے اچھا ہو گیا. سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, سارے لوگ جشن منا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, ایک سردار آتا ہے اور کہتا ہے میں نے جو منظر دیکھا ہے اسے سنو گے تو تعجب کرو گے. اس نے کہا کیا دیکھا ہے. کہا میں نے دیکھا سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ لیے ہوئے ہیں, بڑا خوبصورت بچہ لیے ہوئے ہیں, بڑا اچھا بچہ لیے ہوئے ہیں. کہا لاتو مناتو عزا ہبل کی قسم, آج تک میری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. اور بچہ دیکھتا کیسے. جبریل امی کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا, میں نے مشرق و مغرب کو الٹ کر پلٹ کر دیکھا مگر محمد الرسول اللہ جیسا حسین و جمیل نہیں پایا, مگر محمد الرسول اللہ جیسا خوبصورت نہیں پایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی دھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ اکبر کبیرہ, وہ حسن بھی کیسا تھا, وہ جمال بھی کیسا تھا. حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. میرے مصطفیٰ کا حسن ایسا تھا. کہا بڑا خوبصورت بچہ تھا. اور جب کعبے کی طرف عبد المطلب پڑھ رہے تھے, عبد المطلب کون ہے, گرینڈ فادر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, دادا جان ہیں, گود میں لیے ہوئے مکے کی طرف پڑھ رہے, کعبے کی طرف پڑھ رہے ہیں. وہ سردار کہتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے میری نگاہ یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ
عبد المطلب کعبے کی جانب بڑھ رہے ہیں یا کعبہ خود عبد المطلب کی جانب جھکا چلا آ رہا ہے یا کعبہ خود عبد المطلب کو سلامی دے رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ کی شان کیا شان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کی شان بڑی عظمت والے ہیں۔ میرے مصطفیٰ، میرے آقا جب اس دنیا میں تشریف لے آئے سارا عالم بدل گیا۔ اور کون ہے میرے آقا؟ یتیموں کے لیے رحمت ہے، غریبوں کے لیے رحمت ہے، بیواؤں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے ایک بات عرض کی تھی، بیٹیوں کو مصطفیٰ کا میلاد منانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی۔ آج دنیا اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتی ہے، ایجوکیٹڈ کہتی ہے، تعلیم یافتہ کہتی ہے، لیکن آج وومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، حقوق نسواں کی بات ہوتی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ 1450 سال پہلے مکے کی منبر پر مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، تعلیم دے، تربیت دے، تہذیب سکھائے، تمدن سکھائے، نکاح کر دے، جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کون؟ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اچھی تعلیم و تربیت دے اور ان کا نکاح کر دے، وہ جنتی ہے۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، ہم پہ کرم کیا، کہا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی انہیں تعلیم دے، تربیت دے، نکاح کر دے، وہ بھی جنتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو؟ کہا اسے بھی تعلیم دے، تربیت دے، علم سکھائے اور اس کا نکاح کر دے، وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں پھر کہتا ہوں اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس کا جوان بیٹا اسے گھر سے گھسیٹ کر کے باہر نکال دیتا تھا۔ اس بیوی کو مصطفیٰ کا میلاد منانا چاہیے کہ اگر شوہر مر جاتا تو اسی کی چتا پہ بیوی کو جلا دیا جاتا تھا، مگر میرے مصطفیٰ آئے اور فرمائے لوگوں سنو، اگر بیوی کے منہ میں تم محبت سے ایک نوالا کھلاتے ہو اللہ تمہیں بھی اس پر اجر عطا فرمائے گا، اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور ماں کی عظمت، وہ ماں جس کے تقدس کو، جس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا تھا، مصطفیٰ تاجدار کون و مکان اس دنیا میں تشریف لائے اور فرمایا لوگوں سنو، توجہ سے سنو، جنت کہاں تھی؟ سدرہ کے آگے تھی جنت۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھائے، اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ بڑھایا مصطفیٰ نے، اختیار مصطفیٰ دیکھو، جنت سدرہ سے آگے تھی، وہاں سے جنت کھینچی اور کہا ہے لوگوں سنو، آج سے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، آج سے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس کی ماں راضی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کی ماں ناراض ہوگی اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اس باپ کو میلاد منانا چاہیے، جو باپ ہیں وہ میلاد منائے۔ کیوں؟ کیونکہ جوان بیٹا باپ کا کالر پکڑتا تھا، اس کے چہرے پر تماچے لگاتا تھا، سرے بازار اس کی عزت کو نیلام کرتا تھا۔ مصطفیٰ آئے اور فرمایا خبردار سنو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ اس جنت کا دروازہ ہے، جب تک باپ راضی نہیں ہوگا، جب دروازہ نہیں کھلے گا تو اندر جاؤ گے کیسے؟ تو جس کا باپ ناراض ہوگا اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں ہو۔ تو ماں باپ کو راضی کرو تاکہ تم جنت کے حقدار بن سکو۔ غریب کو سہارا دیا، غریب کو میلاد منانا چاہیے۔ مفلس کو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، تو کم سے کم میلاد مصطفیٰ میں آ کر کے بیٹھے، کم سے کم اتنا کام تو کر سکتا ہے۔ لیکن آج لوگ اتنا بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس کے پاس کچھ نہ کم سے کم آج بیٹھ تو سکتا ہے، حضور کی بات تو سن سکتا ہے، حضور کے عشق میں اپنے دل میں اضافہ تو کر سکتا ہے، حضور کی غلامی کا حق تو ادا کر سکتا ہے، مگر لوگ صرف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غریب کو میرے آقا نے کیا حق دیا؟ امیر آدمی کی محفل میں غریب آتا تھا تو اس کو اٹھا کے لوگ بھگا نکال دیتے تھے۔ میرے آقا نے آئے اور فرمایا آج دنیا کہتی ہے مساوات کی بات ہے، ایکوالٹی کی بات ہے، سمویدھان نے، قانون نے سب کو برابری کا حق دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، مسجد میں جو سب سے پہلے آئے گا، چاہے وہ منتری ہو چاہے وہ سنتری ہو، جو پہلے بیٹھے گا اس کی جگہ ہوگی، کوئی دوسرا اسے آ کر کے اٹھا نہیں سکتا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔
نبی کا آخری خطبہ حجۃ الوداع، کبھی ٹائم ملے تو پڑھنا، خطبہ حجۃ الوداع کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اسلام کا نظام دے کر کے جا رہا ہوں، اسلام کی کوالٹی دے کر کے جا رہا ہوں، اسلام کا مساوات کا نظام دے رہا ہوں، اسلام میں برابری کا نظام دے رہا ہوں، اسلام میں اونچ نیچ کو ختم کر رہا ہوں، اسلام میں ذات پات کو ختم کر رہا ہوں، ہر شے کا خاتمہ کیا۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا التقوی، کہ کوئی عربی کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، کوئی اجمی کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، کوئی گورا کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، کوئی کالا کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہے، اگر کوئی کسی پر فضیلت رکھتا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ جو جتنا بڑا متقی ہوگا اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ عزت والا ہوگا۔ قرآن میں بھی اس کی تائید ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پیسہ زیادہ ہے مانے نہیں رکھتا، کچھ نہیں ہے وہ بھی مانے نہیں رکھتا، لیکن تقوی کتنا ہے یہ مانے رکھتا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے یہ مانے رکھتا ہے، شریعت کی پابندی کتنی ہے یہ مانے رکھتی ہے۔ کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اس کی پیروی کرنے والا ہے، اللہ کا خوف سینے میں بسانے والا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، ایک بات بتاؤ، مکہ فتح ہوا اور جب مکہ فتح ہوا تو سارے سردار نیچے کھڑے ہیں، بڑے بڑے چودھری نیچے کھڑے ہیں، بڑے بڑے مالدار نیچے کھڑے ہیں، ایک کالے غلام کو مصطفیٰ نے کہا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اذان بلند کرو، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اذان بلند کرو۔ رہتی دنیا تک کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے یہ میسج دے دیا کہ اسلام میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، جو حضور سے جتنی محبت کرے گا اس کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا، آقا سے جتنی محبت کرے گا اس کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی آیا صدیق اکبر بن گیا، کوئی آیا فاروق اعظم بن گیا، کوئی آیا عثمان غنی بن گیا، کوئی آیا حیدر کرار بن گیا، لوگ آتے گئے، محبت کا پیمانہ بڑھتا گیا، مقام بلند ہوتا گیا۔ اور ایک محبت کا پیغام بتاؤں آپ کو، حضور سے جتنی محبت ہوگی مقام بلند ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کھڑے ہیں مدینے میں، ارشاد فرماتے ہیں سنو مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہاں ہے مدینہ اور کہاں ہے یمن؟ گوگل پہ جا کے سرچ کر لینا، ڈسٹنس کتنا ہے، یمن اور مدینہ کتنا فاصلہ ہے۔ فرماتے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا یمن میں میرا ایک چاہنے والا رہتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا رہتا ہے، مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا رہتا ہے، میری چاہت میں ڈوبنے والا رہتا ہے، میرا ذکر کرنے والا رہتا ہے، میری یاد میں تڑپنے والا رہتا ہے، مجھے دیکھے بغیر ترسنے والا رہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا، کہا وہ ایسے کرنی ہے، سبحان اللہ۔ کہا کہ وہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ سے ملاقات نہیں کریں گے؟ کہا ان کی ماں بوڑھی ہے، وہ ماں کی خدمت کرتے ہیں اس لیے وہ نہیں آ پا رہے ہیں۔ کہا کہ مجھ سے ملاقات تو نہیں ہو پائے گی، لیکن عمر اور علی تم دونوں ان سے ملاقات کرنا۔ تو حضرت عمر اور علی رسول کائنات کے وصال فرمانے کے بعد آقا کا جبہ لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے، یہ جبہ لیجئے اور حضور کی امت کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو کافی ہیں حضور کی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں نہیں، حضور نے کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جبہ لیتے ہیں، رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر، اے علی، آقا کا جبہ لے کر کے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، یہ بتائیے میرے آقا کے فلاں مقام پر کہاں پر تل ہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ فرماتے ہیں آپ لوگ 24 گھنٹے وہاں رہتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ میں بتاتا ہوں، آقا کے فلاں جگہ پر ایک چھوٹا سا تل تھا، سبحان اللہ۔ دیکھا نہیں ہے مگر دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، دیکھا نہیں ہے قلب کی آنکھ سے دیکھا ہے، دیکھا نہیں ہے محبت کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ تو بتاتے ہیں فلاں مقام پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عشق کی داستان ہے، مضمون کبھی چھیڑوں گا انشاءاللہ، پھر اور طویل تو دیر تک گفتگو کروں گا۔ اب گفتگو کو اختصار کی جانب لے چل رہا ہوں۔ میرے آقا ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، یتیموں غریبوں کے کام آنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکہ شریف میں جب دین کی تبلیغ رسول نے شروع کی، ایک طرف سے لوگ مخالف ہو گئے، جو پہلے کہتے تھے صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، انہوں نے مخالفت شروع کی، انہوں نے آپ کی برائی کرنی شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ میں لگ گئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ
جو مسلمان نہیں ہے اس نے اپنی ماں کی حالت دیکھی، دیکھا ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا امی جان آپ کا پورا جسم جھلکتا ہے، آپ کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کپڑوں کا انتظام کروں۔ تو ماں نے کہا بچے تو کہاں سے انتظام کرے گا؟ کہا میں چچا کے یہاں چلا جاتا ہوں، ان کے یہاں سے کچھ مانگ کر کے لاتا ہوں۔ بچہ اپنے چچا کے یہاں گیا، چچا جان اماں کا لباس پھٹ گیا ہے، مجھے لباس دے دیجئے۔ چچا نے اسے ذلیل کر کے بھگایا اور کہا تیرے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے میں بیٹھا ہوں، تیرے گھر میں تیری ماں کو کپڑا پہنانے کے لیے بیٹھا ہوں، تیری ضرورتیں پوری کرنے، جا بھاگ جا، نکل جا میرے سامنے سے۔ نکال دیا، بھگا دیا۔ بچہ تھا، ماں لگی، رونے لگا، روتے ہوئے جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے چچا نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے بھگا دیا، میری ماں کے لیے لباس میں مانگنے گیا تھا نہیں دیا۔ کہا بچے پریشان نہ ہو، ایک ذات ہے جسے محمد کہتے ہیں، ایک ذات ہے جسے محمد کہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ بچے نے مناسب سمجھا کہ پہلے ماں کو اطلاع کر دوں۔ بچہ گھر پہنچا، ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا چچا نے رسوا کر کے بھگا دیا، ذلیل کر کے، جھڑک کر کے بھگا دیا، ڈانٹ کر کے بھگا دیا۔ کہا اچھا، کہا اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے کہا کہ میں تیرے گھر کا خرچہ چلانے تھوڑی بیٹھا ہوں اور اس نے مجھے بہت ڈانٹا، بہت رسوا کیا اور مجھے بھگا دیا۔ تو کہا تو پریشان نہ ہو۔ کہا لیکن ماں راستے میں ایک آدمی ملا تھا، اس نے کہا کہ مکے میں کوئی محمد رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ ماں نے کہا نہ نہ بچے ان کے پاس نہ جانا، جو ان کے پاس جاتا ہے دین دھرم گنوا دیتا ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے اپنے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے لات و منات و عزا کی عبادت چھوڑ بیٹھتا ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے بتوں کی پرستش چھوڑ دیتا ہے، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے بتوں کی پوجا چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہا امی جان میں آپ کے ہاتھوں پر پکا وعدہ کرتا ہوں، میں ان کا مذہب قبول نہیں کروں گا، ان کا دھرم قبول نہیں کروں گا، ان کا ریلیجیس ایکسپٹ نہیں کروں گا، بلکہ میں ان سے جاؤں گا، اپنی بات رکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی بارگاہ ہے، صحابہ کا مجمع ہے، یوں لگتا تھا ستارے ٹمٹما رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم واز اور تبلیغ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ بغور سن رہے تھے، مصطفیٰ کھڑے تھے، اتنے میں سامنے سے بچہ آتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی نگاہ بچے پر پڑتی ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ وہ نگاہ کیا نگاہ تھی جو غمزدوں کے غموں کو پہچان لیتی تھی، بیچاروں کی بیچارگی کو پہچان لیتی تھی، مظلوموں کی مظلومیت کو پہچان لیتی تھی، غریبوں کی غربت کو پہچان لیتی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے نگاہ ڈالی، فرمایا سارے کام چھوڑو، پہلے وہ جو بچہ آیا ہے اس کو آگے بلایا جائے، وہ بچہ جو آیا ہے اس کو آگے بلایا جائے۔ آج انسان اگر کسی منصب پر پہنچ جائے، انسان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آدمی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے، بازو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بولنے چالنے کے لیے تیار نہیں ہے، سلام دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں، دو جہاں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ تاجدار کون و مکا کے ہاتھوں، دونوں جہان کی ملکیت ہے، مگر اخلاق کا یہ عالم ہے، محبت کا یہ عالم ہے، کردار کا یہ عالم ہے۔ فرماتے ہیں اس بچے کو آگے بلایا جائے، بچہ آگے آتا ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بچے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں جو کچھ بھی کہوں مگر پہلے میں آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں، میں آپ کا دھرم قبول نہیں کروں گا، آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا۔ بچے کی معصومیت دیکھیں، بچہ اپنے معصومیت والے انداز میں کہہ رہا ہے میں آپ کا دھرم قبول نہیں کروں گا، آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا، آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ تو مصطفیٰ کریم مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بچے کوئی زبردستی نہیں ہے، تو میرا دین قبول کر یا نہ قبول کر، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو بتا تیری ضرورت کیا ہے، تیری حاجت کیا ہے، تیری منشا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے؟ بچے نے کہا میں اپنی ماں کے لیے لباس چاہتا ہوں، میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے جھڑک کر بھگا دیا، مجھے میری ماں کے لیے لباس چاہیے۔ مصطفیٰ کریم نے ایک صحابی رسول کو اشارہ کیا، انہوں نے نیا جوڑا لایا اور اس بچے کو پیش کر دیا، بچے نے لباس لیا، خوشی خوشی اچھلتا کودتا ہوا اپنے گھر کی جانب پہنچا۔ بچے جب کوئی چیز پا جاتے ہیں تو ان کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کریم یہی تو فرماتے ہیں لوگوں رو نہیں، تمہارے آنسو پوچھنے والا آ گیا ہے، تمہارے غموں کو مٹانے والا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچہ کودتے پھدکتے اپنے گھر پہنچتا ہے اور اپنی ماں سے خوشی خوشی خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، لباس پیش کرتا ہے، ماں تجھے پھٹے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی،
لے میں تیرے لیے لباس لے کر کے آیا ہوں۔ ماں نے جیسے ہی لباس دیکھا، لباس لیا اور کہا بچے تو نے ان کا دین تو قبول نہیں کیا، ان کا مذہب تو قبول نہیں کیا، ان کا دھرم تو قبول نہیں کیا۔ کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا، اور وہ رضامند بھی ہو گئے تھے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا بچے تجھے اس کا دین قبول کرنا چاہیے تھا، تجھے اس کا مذہب قبول کرنا چاہیے تھا، تجھے اس کا دین قبول کرنا چاہیے تھا۔ کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا بچے نہ وہ ہمارا رشتہ دار لگتا ہے، نہ عزیز لگتا ہے، نہ خاندان کا لگتا ہے، نہ کوئی تعلقات ہے، مگر اس نے تیری ماں کی آبرو ڈھکنے کے لیے تجھے نیا لباس دے دیا، کچھ پوچھا نہیں تجھے لباس دے دیا، کچھ پوچھا نہیں تیری مدد کر دی، اور پھر یہ بھی کہہ دیا جب بھی کوئی ضرورت ہو آ کر کے لے جانا، میں تمہیں دھرم میں اپنے داخل نہیں کروں گا، اپنے مذہب میں داخل نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں نے کہا بچے جا اس کا دین قبول کر لے، اس لیے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کا دین قبول کیا جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس کا اسلام قبول کیا جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس کا کلمہ پڑھا جائے۔ بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے، مصطفیٰ کریم مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی ضرورت پھر آن پڑی ہے؟ کہا اس بار ضرورت نہیں آن پڑی ہے، بلکہ اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں فروخت کرنے کے لیے آیا ہو، اسلام لانے آیا ہو۔ میری ماں نے کہا ہے بچے جا، جو اتنے اچھے ہیں ان کا دین بھی بہت اچھا ہے، ان کا خدا بھی بہت اچھا ہے، جا ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لے اور اسلام قبول کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ تو تسلیم کے اخلاق ایسے تھے کہ سارا مکہ آپ کا گرویدہ تھا، اسی لیے ابو جہل ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ جدھر سے لوگ حضور کی بارگاہ میں جانے لگتے تو ابو جہل جا کر کے روٹ ڈائیورٹ کرتا رہتا اور کہتا ادھر نہ جانا، اگر محمد کی باتیں تم نے سن لی تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، اگر ان کا کلمہ سن لیا تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور میرے حضور کا معجزہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا، خالی حضور کا چہرہ ہی سب سے بڑا معجزہ تھا۔ جو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا ویسے ہی حضور کا غلام ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آخری بات عرض کر دوں پھر انشاءاللہ گفتگو کا اختتام کر دوں گا۔ حضور رحمت عالم تھے، سارے عالم کے لیے رحمت تھے، اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، سب کے لیے رحمت تھے۔ اور فرماتے تھے میں تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں، تمام عالمین کے لیے۔ ایک مرتبہ ملک شام سے ایک تاجر آیا 3 سرخ اونٹ لے کر کے۔ سرخ اونٹ مکے میں اونٹ تو بہت پائے جاتے تھے لیکن سرخ اونٹوں کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، مہنگے اونٹ بکتے تھے۔ 3 سرخ اونٹ لے کر کے مکے کے بازار میں آیا، مکے کے بازار میں کھڑا تھا وہ تاجر، اتنے میں ادھر سے ابو جہل جا رہا، اس نے دیکھا، کہا اونٹ بیچو گے؟ کہاں بیچنے کے لیے لے کے آیا ہوں۔ کہا تینوں مجھ کو دے دو، ایک ایک کیا ادھر بیچو گے؟ اس نے بھی سوچا ہول سیل میں بزنس ہو رہا ہے، تینوں دے دیتا ہوں، تینوں دے دیا۔ ابو جہل نے تینوں اونٹ لے لیا اور کہا پیسہ آج نہیں دوں گا کل دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، گھر چلا آیا۔ دوسرے دن وہ تاجر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا پیسے کے لیے، کہا کل آنا۔ تیسرے دن پھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، پیسے، کہا کل آنا۔ جیسے آج کل کچھ لوگ ادھار لے لیتے ہیں تو کہتے ہیں بس سمار کو دے دیں گے، اور جب سمار آتا ہے تو کہتے ہیں آج کہا تھا لیکن آج ہو نہیں پایا، کل دے دیں گے، اور پھر کل کے بعد کہتے ہیں پھر کل دے دیں گے۔ نہ کل آتا ہے نہ وہ دیتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر کسی سے تمہارے تعلقات خراب کرنے ہوں تو یا تو قرضہ لے لو یا قرضہ دے دو، آٹومیٹک پوری ہو جائے گی۔ نگاہیں بچانے لگیں گے، لوگ بھاگنے لگیں گے، جس راستے جا رہے ہوگے دیکھ لیں گے اس راستے پہ کھڑا ہے تو راستہ کٹ لیں گے، بغل سے نکل لیں گے، کہیں ایسا نہ ہو آمنا سامنا ہو پیسہ نہ مانگنے لگے۔ 3 دن کا عرصہ گزر گیا، چوتھے دن وہ شخص گیا، دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل کا، پیسے ہی۔ ابو جہل باہر نکلا، کہا پیسہ پیسہ روزانہ کہتا رہا، جا پیسہ نہیں دوں گا تیرا، جو کرنا ہے کر لے۔ اپنے یہاں کی لینگویج میں اگر کہوں تو اس نے کہا جو کرنا ہے کر لے، پیسہ نہیں دوں گا۔ اب یہ مسافر آدمی ملک شام سے آیا ہوا، اب چناہ کراؤں دیا کی بات ہو تو ایک فون گھمائیں گے تو 50 آدمی اکٹھا ہو جائیں گے، لیکن اب وہاں ملک شام سے آیا ہوا آدمی مکے میں کیا کرے؟ بہت پریشان، اچھا بہت پریشان ہوا، رونے لگا۔ کسی نے کہا کہ چلے جاؤ وہاں کچھ سرداران قریش بیٹھے ہیں، ابو لہب وغیرہ بیٹھے تھے اور سردار قریش بیٹھے، کہا وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہارا کام بن جائے گا۔ وہاں پہنچا، ابو لہب کے سامنے رونے لگا۔ ابو لہب نے کہا خبردار، مکے میں کون ہے جو کسی مسافر کی امانت میں خیانت کر لے؟ میں ابو لہب ابھی زندہ ہوں، میں دلواؤں گا۔ اب اس کے جان میں جان آئی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہا چلو کوئی تو ملا ہے جو دلوانے کا وعدہ کر رہا ہے۔
کہا ایک بات بتاؤ لیکن کس نے لیا ہے؟ کس نے لیا ہے؟ تو کہا ابو جہل نے لیا ہے۔ اتنا سنا تو اس کی بھی سٹی پٹی گم ہو گئی کہ وہ تو ہم سے بڑا مافیا ہے، ہم تو گاؤں علاقے میں گنڈائی کرتے ہیں، وہ تو پورے مکے میں گنڈائی کرتا ہے، اب اس سے کیا ہوگا؟ تو بہت تیز آواز میں کہا تھا کہ ہم دلائیں گے تمہارا پیسہ، ہم انصاف دلائیں گے تمہیں، کون ہے جو مکے میں تمہیں رلا سکتا ہے؟ اور جب ابو جہل کا نام نکلا تو ویلیوم سلو ہو گیا، آواز نہیں نکل رہی۔ کہا یار ایک کام کرو، بھول جاؤ، اس لیے کوئی بہت واہیات آدمی ہے، وہ لے لیا ہے تو دے گا نہیں، اور اس سے جھگڑنا بھی بیکار ہے، بلا وجہ کے جھنجھٹ ہوگا، اور خوخار آدمی ہے، کہیں تلوار ولوار لے کے نکلا مار وار دیا تو جان بھی چلی جائے گی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جان رہے روپیہ پیسہ تو پھر آ جائے گا۔ ایک کام کرو، چھوڑ دو، چکر چھوڑ دو۔ رونے لگا، کہا میرا کل سرمایہ کل پونجی اسی 3 اونٹوں میں لگی ہوئی ہے، اگر مجھے نہیں ملا تو میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا، گھر کیا لے کر کے جاؤں گا، میرا تو سارا سب کچھ بیکار ہو جائے گا میرا۔ رونے لگا تو ابو لہب کو ایک مکاری سوجی، کیونکہ مکار بہت بڑا تھا، قرآن نے تبھی تو کہا تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ سورہ تبت یدا یاد ہے نا؟ تو تبت یدا ابی لہب جو ہے اسی کے بارے میں ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اتنا بڑا دشمن تھا رسول کا، قرآن میں آیت اتری اس کی ہلاکت کے لیے۔ تو کہا، اس کو شرارت سوجی، اس نے کہا ایک کام کرو، میں ایک آدمی کا پتہ بتاتا ہوں، وہاں چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو کہا اچھا بتائیے۔ کہا ایسے ایسے راستہ، ایسے ایسے جانا، ایک نورانی تو نہیں کہہ سکتا تھا، کہا ایک گوری صورت والے ملیں گے، ایک گوری صورت والے ملیں گے، ان کے گرد کچھ لوگ بہت ادب سے کھڑے ہوں گے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا معاملہ حل کرا دیں گے۔ اور دل میں یہ سوچنے لگا کہ محمد الرسول اللہ سے تو ابو جہل کی بڑی سخت لڑائی ہے، اب یہ جائے گا ان کے پاس تو حضور اس معاملے میں کچھ نہ کر سکیں گے، اور نہ کر سکیں گے تو صبح صبح میں بریکنگ نیوز بنا دوں گا۔ کیا کہ کہتے تھے میں یتیموں کا سہارا ہوں، غریبوں کا سہارا ہوں، مفلسوں کا سہارا ہوں، محتاجوں کا سہارا ہوں، اور دیکھا ایک تو مسافر آیا تھا، اس کو انصاف نہیں دلا سکے، اپنے دل میں ایک تو CID بھی لگا دیا۔ اچھا ایسے لوگوں کے پاس فالتو آدمی زیادہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کوئی کام مخبر گیری دن بھر کرتے رہتے ہیں، یہ ہوٹل کی مخبر گیری وہاں جا کریں گے، وہاں مخبر گیری یہاں کر کے کریں گے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اور جب تک کر نہیں لیتے تب تک پیٹ میں ان کے ہاضمہ ان کا درست نہیں ہوتا۔ اسی میں ایک آدمی کہا جلدی جا پیچھے پیچھے دیکھ ہوتا کیا ہے، ہم کو آ کے پوری رپورٹنگ کرنا۔ اچھا ٹھیک۔ وہ مسافر جانے لگا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، میرے آقا واعظ فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے، سامنے سے دیکھا کوئی پریشان حال آ رہا ہے، فرمایا اس کو آگے بلاؤ، آگے بلاؤ۔ بلائے گئے، آگے آیا، کھڑا ہوا، فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ سارا دکھڑا رو رو کر کے بتایا، ایسے ایسے ہوا، ابو جہل نے لے لیا، پھر میں ابو لہب کے پاس گیا، پھر یہ معاملہ ہوا، پھر لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا چلو تمہارے پیسے کا حساب کرتے ہیں۔ اتنا جب سنا تو صحابہ کرام جتنے بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ چلتے ہیں، لاٹھی ڈنڈا تلوار ولوار سب لے کر کے، اگر ابو جہل نے کسی پرکار کی کوئی بدتمیزی کی تو اس کو وہیں توڑ کے رکھ دیں، آج جو ہوگا دیکھا جائے گا، آر پار کی لڑائی ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا خبردار کوئی ساتھ نہیں جائے گا، میں خود اکیلا کافی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو بتاؤں میرے حضور کی شان 4000 مردوں کی طاقت اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ وہ وقت ہوتا تفصیل سے بتاتا، رکانہ پہلوان کا واقعہ، 1000 پہلوان، ایسا پہلوان تو 1000 آدمی سے اکیلے رہتا تھا، لیکن میرے حضور نے اس کو ایک داؤں میں جیت کر دیا۔ 4000 مردوں کی طاقت تھی آپ کے پاس، آپ نے فرمایا کوئی نہیں جائے گا، میں اکیلا جاؤں گا۔ اب وہ مسافر میرے آقا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کہاں؟ ابو لہب کے دروازے کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا جب حضور سے راستے میں بات کرنے لگا تو سوچنے لگا کہ وہ تو کرمنل آدمی ہے، اور حضور کی باتوں سے اندازہ لگتا ہے کہ بہت میٹھا بولتے ہیں، بہت نرم لب و لہجہ ہے، بہت پیارا لب و لہجہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی عالم مولانا ہو، کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو آپ ٹاپ سے ہی سمجھائے گا، تمیز طریقے سے ہی، اب وہ بھی تو اسی رنگ میں نہیں ڈھنگ جائے گا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ وہ اتنا بدماش آدمی ہے، یہ اتنے اچھے انسان ہیں، یہ اس سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ وصول تو یہی ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ مطلب ایک آدمی
گنڈا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بڑا گنڈا ہو تو اس کے سامنے سرنڈر کر جائے گا. میرے حضور کا اخلاق دیکھ رہا ہے, محبت دیکھ رہا ہے, شفقت دیکھ رہا ہے, بات کرنے کا انداز دیکھ رہا ہے, بول میں مٹھاس دیکھ رہا ہے, اور بڑے تعجب میں ہے کہ یار یہ مقابلہ کیسے, نہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ کیسے کیا ہوگا. میرے حضور اس کی باتیں سن رہے ہیں, کچھ بول نہیں رہے, صرف مسکرا رہے ہیں. آپ نے ابو جہل کے دروازے پہنچ کے زور سے دستک دی, اتنی زور سے دی کہ ابو جہل بھاگتا ہوا دروازے پہ آیا. دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. آپ کو دیکھا تو ویسے ہی فیوز اس کا اڑ گیا. آپ کو دیکھ کے تعجب میں آ گیا کہ محمد رسول اللہ سامنے. پھر اس نے اپنی منڈی دروازے سے باہر نکالی, دائیں دیکھا بائیں دیکھا. ایسا تو نہیں مکے کا کوئی آدمی دیکھ رہا ہو اور جا کے خبر پھیلا دے کہ ابو جہل کہتا ہے محمد کے قریب نہ جانا, خود اپنے گھر میں محمد کو بلائے بیٹھا ہے, خود ان سے بات چیت کر رہا ہے, خود ان سے میٹنگیں کر رہا ہے, خود ان سے ملاقاتیں کر رہا ہے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی نہیں دکھا. کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے کوئی شوق نہیں تیرے پاس آنے کا, یہ مسافر ہے, اس کا تو نے مال خریدا ہے, اس کی قیمت ادا کر دے, میں چلا جاؤں گا. کہا میں نے اس سے کہہ تو دیا کہ میں اس کو قیمت نہیں دوں گا. اللہ کے رسول کے تیور بدلے آپ جلال میں آئے. آپ نے فرمایا خود کو مکے کے لوگوں کا سردار کہتا ہے اور خود کو قریش کا کہتا ہے, اور اتنی گندی اور اتنی گھٹیا حرکت کرتا ہے کہ لوگوں کے مسافروں کے پیسے ہڑپ کرتا ہے. تو مکے کا سردار ہے, تو چور اچکا ہے. اتنا سنا کہ محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے, آپ کے تیور تبدیل ہو رہے. دوڑ کے اندر گیا اور پیسہ لایا اور جلدی سے آپ کے ہاتھوں میں دیا. فرمایا جلدی آپ چاہیے جہاں سے, جلدی آپ جتنے دائیں بائیں دیکھنے لگا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. میرے حضور وہاں سے نکلے, اور جب وہاں سے نکلے وہ مسافر تعجب میں ایک دم, حیرت میں ایک دم, کیا کرشمہ ہو گیا, کیا کمال ہو گیا. میں نے اتنا کہا, اتنا رویا گایا, کوئی فرق نہیں پڑا. آپ نے ایک جملہ کہا, فوراً لا کر کے پیسہ دے دیا. حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے, اور حضور بس مسکراتے رہے. جب آگے بڑھے میرے آقا نے فرمایا اب تم گھر جانا چاہو تو تم جا سکتے ہو. کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دوں, کچھ نذرانہ, کچھ تحفہ پیش کر دوں. فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم مخلوق کی خدمت کا کوئی ہدیہ نہیں لیتے ہیں. سبحان اللہ, کوئی ہدیہ نہیں لیتے ہیں. جب وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا صحابہ کی بارگاہ میں پہنچا, صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیا, اور جب قریب پہنچا تو حضور کے قدموں میں گر کر رونے لگا اور کہا جہاں کوئی آسرا نہ تھا وہاں آپ نے آسرا دیا, جہاں کوئی سہارا نہ تھا وہاں آپ نے سہارا دیا, جہاں کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ تھا وہاں آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, جہاں میری امانت کا امین کوئی نہ تھا وہاں آپ نے میری امانت کو واپس دلوایا. اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑی دیر حضور کا چہرہ دیکھتا رہا, حضور کی باتیں سنتا رہا, حضور کے قدموں میں گر گیا, قدم بوسی کر کے رونے لگا, اور فرمایا مجھے بھی وہی کلمہ پڑھائیے جس سے آپ کی زبان میں اتنی صداقت ہے, مجھے بھی وہی کلمہ سکھائیے, وہی تعلیم دیجیے. میرے حضور کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہو گیا. ابن کثیر نے لکھا کہ وہ شخص ملک شام پلٹ کر کے گیا, اور شام پلٹنے کے بعد اس نے اپنے قبیلے میں ایسی تبلیغ کی کہ 4000 لوگ داخل اسلام ہو. کتنے لوگ؟ 4000 لوگ داخل اسلام ہو گئے. یہ میرے حضور کی شفقتیں تھیں. انک لعلی خلق عظیم. محبوب آپ کے اخلاق بہت بلند و بالا ہیں, بہت بلند و بالا ہیں. میرے حضور اس قدر پریشان رہتے کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں. ابو جہل جب کبھی پیچھے سے آتا کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فوراً پلٹ کر کے دیکھتے شاید اب کی کلمہ پڑھ لیں, شاید اب کی کلمہ پڑھ لیں, شاید اب کی کلمہ پڑھ لیں. یہاں تک کہ قرآن میں آیت اتری انک لا تہدی من احببت. اے حبیب آپ اس کے پیچھے پریشان نہ ہو, یہ ہدایت نہیں پائے گا, ہدایت نہیں پائے گا. کیوں؟ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون, کہ اس کے کانوں پر, منہ پر, دل پر, سینے پر, سب جگہ مہر لگی ہوئی ہے, لوٹنے والا نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے. اس لیے کہ اگر یہ محبت ہو تو ایمان کامل ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے گھر بار سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, تمام لوگوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ رکھنے لگے. میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ 100 جان سے قربان. مدینے والے سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدم, یہی رکھنا میری پہچان. مدینے والے مل کر کے میرے ساتھ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ وما علینا البلاغ.